वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान कोमल भट्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी में, यहाँ की नामवर शख्सियत के पास। आइए उनके पास चलते हैं और उनकी डेली रूटीन के बारे में जानते हैं। आज पर्सनैलिटी ऑफ द वीक में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, यकीनन वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हनीफ अब्बासी साहब की। इस वक्त वो मेंबर कौमी असम्बली हैं और हम उनके घर में उनके साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और आज हम इनसे जानेंगे इनके बारे में, क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो आप इनसे जो है सियासी गुफ्तगू करते होंगे और सियासी हाल अहवाल तो ये बताते रहते हैं, लेकिन आज हम इनसे जानेंगे इनकी डेली रूटीन के बारे में। एक बार फिर से आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि आप सियासत में किस तरह से आए, अभी तक सियासत का आपका सफ़र कैसा रहा और क्या खोया और क्या पाया आपने? अच्छा, पहली बात तो ये है कि हम ग्रास रूट वाले कारकुन हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ जी। मैं जब स्कूल गोइंग था तो उस वक्त मेरे में जरासीम थे इसके सियासत के, पॉलिटिक्स के। फिर मैं FC कॉलेज में चला गया, तो FC कॉलेज में मैंने 3-4 साल पढ़ा कम है, सियासत ज़्यादा की। तो वहीं से फिर अपना इस्लामी जमीयत तलबा से मेरा ताल्लुक़ था, तो स्पीचेस वगैरह मैं लिख के भी देता होता था। अपने जो हमारे नाज़मीन थे उनको स्पीच मैं लिख के देता था उस वक्त, क्योंकि मैंने उर्दू एडवांस रखी हुई थी, जर्नलिज़म रखा हुआ था मैंने अपने सब्जेक्ट्स में। तो बस वो मैंने आपको बताया ना कि बचपन से मेरा शौक़ 2 चीज़ें थी। एक तो मैं दुकान खेला करता था, छोटी छोटी चीज़ें रख के दुकानदारी किया करता था। तो बिजनेसमैन भी तो हैं आप। तो दोनों चीज़ें अल्लाह ताला ने उसी के मुताबिक मुझे दी हैं। फिर मैं वहाँ से उसूल माश के लिए फिर मैं यहाँ पिंडी आया 92 में। अच्छा, 92 में मैं पिंडी आया, रावलपिंडी में आया, और उस वक्त तक मैं जमात इस्लामी का रुकन था, बन चुका था, यानी रुकन, कारकुन नहीं, रुकन। फिर 95 में मैं अपने बाज़ार का प्रेसिडेंट बन गया। जो बाज़ार हमारा मेडिसिन का था, 400 के करीब शॉप्स थी, वो अंजुमन ताजरान नहीं होती अपने अपने बाज़ारों की। मैं 95 में प्रेसिडेंट बन गया, यानी 400 जो शॉप्स थी उसका। तो उसके बाद ये हुआ कि अभी लोगों में थोड़ी सी वो पॉपुलैरिटी, ट्रेडर्स के अंदर विदाउट पेनी मैं लोगों का काम किया करता था। और उसमें ये हुआ कि 2000 में माशाल्लाह के दौर में, मुशर्रफ के दौर में एक सेल्स टैक्स लगा था ट्रेडर्स के ऊपर। वो सारे एक जगह, सारे पूरे पिंडी, इस्लामाबाद, कैंट के ट्रेडर्स इकट्ठे हुए। मैं उस 7वीं-8वीं सीट पे बैठा हुआ था, रो में बैठा हुआ था पीछे। तो मुझे सामने से आवाज़ आई, उन्होंने कहा जी हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो फ्रंट फुट पे खेले और लड़े, हमारी बात कर सके। तो 2-3 को बाबे थे, उन्होंने कहा जी जो बोर्ड बाज़ार का प्रेसिडेंट है हनीफ अब्बासी, ये कर सकता है। उन्होंने कहा फिर आज से हमारा सदर ये है। अब मुश्किल काम था, मुश्किल वक्त में उन्होंने मुझे आगे कर दिया। बहरहाल चैलेंजेस को कबूल करना मेरा बचपन की अल्लाह ताला के फजल करम से आदत है। अल्लाह ताला के फजल से मैंने वो चैलेंज कबूल किया और मैंने पूरी मूवमेंट को लीड किया। 25,000, जब मार्शल्लाह का दौर था, बेनज़ीर भुट्टो साहबा पाकिस्तान में नहीं थी, मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में नहीं थे, तो मैंने 25,000 ट्रेडर्स को लीड करके एक बड़ा जुलूस निकाला। बस वहाँ से फिर काम चल हो गया, और चलते चलते फिर मैं जब सदर बन गया पूरे बाज़ारों का, तो 2003 जनवरी आ गया। 2002 का जनरल इलेक्शन आया, तो उसमें हमारा जो पॉलिटिकल अपोनेंट था उसने 2 सीटें जीती और बड़ी बढ़क लगाई, और अल्लाह ताला को ललकारा तो मस्तफ़ारुल्लाह। उसने कहा जी अब तो इस शहर का, मैं अन्नदाता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उसके बाद वो सारे ट्रेडर्स मेरे पास आ गए जी आप बाई इलेक्शन लड़े। तो बाई इलेक्शन फिर मैंने लड़ा जी। मेरे थे 60,000 और उनके नेफ्यू के थे 9,000। तो मैं इलेक्शन पहली दफ़ा MNA बन गया। तो मुस्लिम लीग नून को सेलेक्ट करने की वजह? हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन बहुत दफ़ा आया। एक तो आप याद रखेंगे, जब बच्चा जो है वो कॉलेज में पढ़ रहा होता है, उसे यूनिवर्सिटी में जाना होता है। मैं मुस्लिम लीग नून को यूनिवर्सिटी समझता हूँ और मैं यूनिवर्सिटी में जाना चाहता था। और दूसरा बात ये थी कि 88 में IGI बनी, 90 में IGI बनी। दोनों सूरतों में हम वहाँ पे बैठ के क्या नारे लगाते थे हम जमात इस्लामी में, लेकिन नारे क्या लगाते थे? वज़ीर आज़म नवाज शरीफ।
اچھا اس ٹائم کیونکہ آئی جے ہی تھی نا، اتحاد تھا، تو ہم نعرے لگاتے تھے، یعنی نظریاتی طور پہ ہم بہت ایک دوسرے کے قریب تھے. پھر دوسرا یہ تھا کہ میرا پہلا ٹینیور میں میرے جو پولیٹیکل اپوننٹ تھا اس نے میرے پہ 302 کا جھوٹا مقدمہ کروا دیا. اب میرے لیے کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں سیاست سے آؤٹ ہو جاؤں، اور جماعت اسلامی نے 2008 کے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا. اور سیاست میں اگر آپ دیکھیں کہ 85 میں جب پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا تھا، انہوں نے بھی بعد میں پچھتاوے کا اظہار کیا. اور پھر دوسری بات جماعت اسلامی کی پالیسی دیکھیں، 2008 میں وہ بائیکاٹ کر رہی ہے اور ٹھیک 3 مہینے بعد بائی الیکشن ہوتا ہے اس میں حصہ لے رہی ہے، اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. تو کہنے سے مراد یہ کہ یہ پالیسیز کا تسلسل نہیں تھا، پھر عام لوگوں کی طرف اٹریکشن نہیں تھی، پھر ہم تھے ویلفیئر کے کام کرنے والے. میں اس وقت بھی فری ڈسپینسری چلایا کرتا تھا، بچوں کی جہیز کا بندوبست کیا کرتا تھا، لیکن وہ شبدہ بازی میں نہیں کہ وہ چیک دیتے ہوئے تصویر، آٹے کا تیل دیتے ہوئے، یہ چیزیں آج بھی میں نہیں کرتا. جب پرسنل کسی کا میرا کام ہوتے تو اس میں کبھی یہ میڈیکل کا کسی کا آپریشن وغیرہ یہ میں نہیں. تصاویر کے لیے اور بڑا اللہ نے کرم کر دیا ہوا ہے، اتنی تصاویر ہیں کہ اب تو جان چھڑاتے ہیں کہ نہیں ہم نے جانا ہی نہیں ہے، ٹی وی میں نہیں جانا، نہیں کرنا. تو میں وہ بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہم نے وہ جو تھی میاں شہباز شریف جب ملا نا مجھے، تو ہم نے پھر بڑے بڑے ہاسپٹلز بنا. میری ساری جتنی، مجھے اب کوئی ریگریٹ نہیں ہے لائف کے اندر کہ میں یہ کام مجھے کرنا تھا. جو لوگ صدیوں میں کام کرتے ہیں وہ شہباز شریف کی بدولت میں نے 10 سال میں کیے. یعنی راول پنڈی کو اگر 2008 سے پہلے دیکھ لیں اس کی تصاویر اور 2008 کے بعد، تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا اس میں. یعنی نہ ٹرانسپورٹ تھی ہمارے پاس، وہ ہم نے دی، نہ نئے ہاسپٹل تھے ہم نے دیے، پارکس بنا دیے، بڑے بڑے کھیل کے میدان بنا دیے، ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنا دیا. تو ابھی اس وقت بھی کیا مزید ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہو رہے ہیں جی. اپنے ایریے کے لیے؟ اب ہم نے یہ کیا کہ جب ہم نے یہ ساری چیزیں کر لیں تو اب ہم نے 35 بلین کا، میں نے جب یہ 16 ماہ کی حکومت تھی شہباز شریف صاحب کی جی ابھی پی، اس میں نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، کیونکہ ہمارا پانی کا ایشو ہے راول پنڈی، تو وہ 35 ارب روپیہ جو ہے نا وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لے کے اپروول ہو گئی ہے، ٹینڈر ہو گئے ہیں، ایوارڈ بھی ہو گئے ہیں. لیکن یہ 3 سال کا منصوبہ ہے، میرا خیال ہے دسمبر تک کام اس میں شروع ہو جائے گا. تو ابھی آپ نے میاں صاحب کی بات کی ہے، سب سے پہلے تو آپ نے نواز شریف صاحب کا ذکر کیا، پھر دوسرے میاں صاحب کا ذکر کیا. دونوں میں سے آپ زیادہ قریب کس کے ہیں؟ اچھا یہ سوال پتہ نہیں، ہر بندہ مجھ سے نہیں، ہر بندہ ہی پوچھتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. وہ شہباز شریف صاحب سے میرا ایک محبت اور پیار کا رشتہ ہے، اس کو میں اون کرتا ہوں. اس میں کوئی، میں ادھر ہوں، پارٹیاں ہیں نہیں ہیں، جو مرضی ہے، لیکن میں شہباز صاحب کے ساتھ یہ رشتہ جو ہے قبر تک نبھاؤں گا. یہ میں آج پہلی دفعہ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، نبھانے والا، وہ اور آپ کے چینل کے ذریعے. اور دوسرا جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ رشتہ ہے وہ ادب اور احترام کا رشتہ ہے. وہ میرے بھی قائد ہیں شہباز کالج ٹائم سے جو ان کے جی نعرے ہاں، لگایا کرتے تھے. اس کالج ٹائم سے تو ہم نواز شریف صاحب کے نعرے لگاتے رہے بالکل. تو وہ ہمارے جو ہیں وہ قائد ہیں، شہباز شریف کے بھی قائد ہیں. لیکن بس کوئی ایسی شہباز صاحب کے ساتھ ہمارا بنا کہ وہ میرے ساتھ لاڈیاں کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ لاڈیاں کرتا ہوں. اور یہ ساری میں اس پبلکلی کہہ رہا ہوں، تو اس میں تو قریب ہونے سے مراد میں نے آپ کو بتایا نا کہ فرینکنس ہے. اب بڑوں کے ساتھ تو ادب اور احترام کا رشتہ ہے نا، جہاں ادب اور احترام کا رشتہ ہو وہاں فرینکنس نہیں ہوتی، وہاں حکم بجا لانا ہے. یعنی نواز شریف صاحب نے کہا یہ کرنا ہے تو میں کود گیا. مثالیں ہیں بہت ساری، میں یہاں نہیں کہنا چاہتا، لیکن شہباز صاحب کے ساتھ میں کہہ دیتا ہوں نہیں میں نے نہیں کرنا، وہ بھی میری سن لیتے ہیں، یا وہ بھی کسی وقت کہہ دیتے ہیں کیوں نہیں کریں گا تو کریں گا، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی ان کے ساتھ فرینکنس ہے جس کے پیچھے ایک بہت بڑا محبت اور پیار کا رشتہ ہے جو ان تمام دنیاوی جو عہدے ہیں ان سے بالا تر ہے. صحیح. ابھی جو ہے 2024 کا سالانہ بجٹ پیش کر دیا گیا ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں عوام کو کس طرح سے ریلیف ملے گا جو اس وقت؟ دیکھیں عوام کو ریلیف تو پہلے ہی مل چکا ہے. اگر آپ کو پتا ہو کہ 38% تھی مہنگائی، 38% جو 12% پہ آ گئی، اس سے بڑا اور ریلیف کیا. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے ابھی جو میری بات ایک سنی ہے سولر پینل کے حوالے سے کہ سولر پینل وہ فری ڈسٹریبیوٹ کرنے جا رہے ہیں. میں نے سلنڈر کی بات بھی کی ہے، جس کے پاس سلنڈر نہیں ہے اس کو فری سلنڈر بھی دیں. اسی طرح ابھی 11 روپے پر یونٹ کم کیا ہے اس کو انڈسٹری کے لیے. لیکن اب پہلے تو ہم نے اپنی انڈسٹریلسٹ کو
اعتماد دینا ہے، اس کے اعتماد کو، اس کے ٹرسٹ کو ریسٹور کرنا ہے، پھر جا کر ہم جو فارنر ہے یا فارن انویسٹر ہے اس کو ہم لے کے آئیں گے۔ فارن انویسٹر اس وقت آئے گا جب آپ کا اپنا انویسٹر جو ہے اس کو اعتماد ملے گا، آپ کے اپنے اربوں ڈالر جو ہیں وہ دبئی یا کہیں اور نہیں جا رہے ہوں، اس کو روکنا ہے، اس لیکیج کو روکنے کے لیے یہ اعتماد دیا انہوں نے۔ اور دوسری طرف دیکھیں نا سی پیک کو ریسٹور کرنے جا رہے ہیں، اس کا تو دوسرا فیز شروع ہو گیا۔ یو اے ای آپ کو 10 ارب ڈالر دینے جا رہا ہے، سعودی عرب آپ کو 25 ارب ڈالر دینے جا رہا ہے۔ آپ کے اس وقت کویت اور قطر کے جو سربراہان ہیں وہ پاکستان آنا شروع ہو رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو بھاگ گئے تھے اس 4 سالہ دور میں، جو تبدیلی کا دور تھا، اس میں یہ سارے لوگ کوئی سی پیک کر کے چلا گیا۔ سعودی عرب نے ویسے ہاتھ اٹھا لیے، قطر نے ہاتھ اٹھا لیے، یو اے ای نے ہاتھ اٹھا لیے، ترکی نے ہاتھ اٹھا لیے۔ ان سب کو ان 3 مہینوں 4 مہینوں کے اندر موجودہ وزیر اعظم نے ان کو یہاں پہ بلندیوں پہ لے گئے تعلقات۔ اچھا، تو ہم نے ابھی جو ہے دونوں میاں صاحب کی تو بات کر لی، اور ابھی اگر ہم ان کی صاحبزادی کی بات نہ کریں تو یہ ناانصافی ہوگی، کیونکہ وہ اس وقت سی ایم پنجاب ہے۔ نہیں، ناانصافی نہیں، ان کا حق ہے، ان کا حق ہے نا، کیونکہ بنتا ہے، اور کیونکہ وہ اتنا جو ہے اچھے انیشیٹو انہوں نے لیے ہیں، فیمیل کے لیے اتنا زیادہ کام کر رہی ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر خواتین کے لیے کیا اقدامات لیے گئے آپ نے؟ یہ جو صاف ستھرا پنجاب کا نعرہ لگایا تھا وہ دیکھیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پیٹرول کی قیمت کم ہوئی تو کرایوں کے حوالے سے عام پبلک کو کیسے ریلیف دیا انہوں نے۔ 400 ارب روپے کا جو ہے اس کا ہمارے جو کسان بھائی ہیں ان کا پیکج وہ لے کے آئی ہیں۔ سولر پینل جو ہیں وہ لے کے آئی ہیں کہ ہم ہر سال جو 100 یونٹ والے ہیں بجلی خرچ کرنے والے ان کو ہم فری دیں گے۔ اسی طرح سلنڈر کی باری بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی۔ اور دوسرا ہے گڈ گورننس۔ آپ دیکھیں کہ سندھ بھی موجود ہے، کمپیریزن اپنوں سے کرنا ہے نا، کے پی کے بھی موجود ہے، بلوچستان بھی موجود ہے، لیکن اس وقت آپ گورننس کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو مریم بی بی جو ہے وہ ان تینوں میں نمبر 1 جا رہی ہے۔ اچھا، یہ سیاسی گفتگو تو ہم نے آپ سے کر لی، اب ہم جانیں گے آپ سے آپ کے بچپن کے بارے میں۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا، آپ کا نام کس نے رکھا؟ میرے 2 نام رکھے گئے تھے۔ میرا شروع میں مجھے یاد ہے میری خالہ نے میرا نام کاشف رکھا تھا، اور کاشف سے مجھے کاشف عباسی، تو وہ پھر کاشی کہتے تھے۔ کاشف بہت کم لوگ جانتے تھے، لیکن میرے نہیں، ابھی تو وہ جو پرانے میرے کوئی کلیگ ہیں جب فون کرتے ہیں وہ اپنائیت کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کاشی کی حال چال ہے، ادروائز یہاں پہ تو اب عباسی زیادہ لفظ استعمال ہوتا ہے میرے بارے میں۔ تو کاشف رکھا، کاشف سے کاشی بن گیا میں، ہر جگہ کے اوپر یہی نام میرا پکارا جاتا تھا لاہور میں۔ پھر تھوڑے عرصے بعد میرے تایا جان نے، وہ پہلے آڈیٹر جنرل پاکستان تھے، انہوں نے پھر میرا نام چینج کر کے حنیف عباسی رکھا۔ ہاں، انہوں نے کچھ اس میں دیکھا ہوگا تو وہ انہوں نے پھر میرا نام تبدیل کر دیا۔ میں مسلم لیگ ہائی اسکول ایمپریس روڈ میں پڑھا ہوں۔ بچپن تو میرا باٹا پور میں گزرا ہے۔ ہاں، وہ باٹا بہت بڑی ایک کمپنی تھی شوز کی، وہاں میرے والد صاحب ایز اے اکاؤنٹنٹ کام کیا کرتے تھے، اور میرے والد صاحب بڑے سلم اینڈ سمارٹ شخصیت تھے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ میں نے ان کے پینٹ کوٹ ٹائی میں ہمیشہ دیکھا ہے، لیکن سوائے 1 گھنٹہ جب وہ آتے تھے اپنا جمعے کی نماز کے لیے، اس وقت شلوار قمیض پہنا کرتے تھے۔ تو بڑی لونگ پرسنالٹی تھی۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا لاہور میں تو ان کی ڈیتھ ہوئی، ادروائز کبھی ہم نے ان کا ٹمپریچر نہیں سنا تھا، کبھی کف نہیں سنی تھی، کبھی کچھ نہیں، ہیلتھ وائز بہت ماشاءاللہ ٹھیک تھے۔ تو وہ ہم 5 بھائی ہیں، ایک ہماری بہن ہے۔ یہ پوچھنا تھا میں نے نیکسٹ کہ آپ کتنے بہن بھائی تھے، اور آپ تیسرا نمبر میرا ہے، یہ تیسرا نمبر میرا ہے۔ 2 مجھ سے بڑے ہیں، 2 چھوٹے ہیں۔ جو چھوٹا ہے وہ امریکہ میں ہے، جو میری بہن ہے وہ بھی مجھ سے چھوٹی تھی، وہ ہمارے خالہ زاد ہیں، پروفیسر تھے۔ پالیٹکس میں ہی ہوں، بس پوری فیملی میں۔ وہ تو بچپن سے میں نے آپ کو کہا کہ میں نے ایک لائن پکڑی، ہوتا ہے نا ایک اگر بھائی ہو تو اس کو دیکھ کے فیملی میں وہ لوگوں کو بھی ہوتا ہے کہ ہم بھی پالیٹکس۔ نہیں، میں نے وہ بیٹا ہے میرا الحمدللہ، وہ مقصد یہ ہے کہ وہ اس نے پورا الیکشن لڑا ہے۔ میری وائف نے پورا، میرے یہ 5واں بڑا الیکشن تھا میرا۔ ابھی ہم ان کی طرف بھی آئیں گے، پہلے ابھی ہم آپ کو بچپن سے گزار رہے ہیں۔ بچپن میں ہی میں وہ بات یہی کہ وہاں باٹا پور پہ میں نے پرائمری تک، پھر مڈل میں مسلم لیگ ہائی اسکول ایمپریس روڈ لاہور چلا گیا۔ صحیح، تو پیرنٹس میں آپ سب سے زیادہ کلوز کس کے تھے؟ کلوز دیکھیں، ابو تو بہت لونگ تھے کہ ماں سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن والدہ سے مار کھایا کرتے تھے۔ مار کس بات سے پڑا کرتے؟ وہ مار بہت ساری باتوں میں پڑتی تھی، اور یہ تھا کہ محلے میں رہتے تھے نا جی،
تو یا کسی کو مار کے آتے تھے یا مار کھا کے آتے تھے, تو دونوں صورتوں میں گھروں میں مار کھاتے تھے. تو بچپن کی کوئی ایسی اسپیشل یاد جو بہت یادیں ہیں جی. ہمارے نزدیک وہ نہر ہوا کرتی تھی, ایک تو BRB نہر ہے, بڑی نہر ہے وہ, لیکن اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں. یہ جو آپ کی آتی ہے مال کے اوپر, یہ پیچھے سے جہاں سے نکلتی ہے وہی تقریباً ہمارا گھر تھا. تو ہم وہاں پہ گرمیوں میں نہانے چلا جایا کرتے تھے. ساتھ وہ تربوز خرید کے لے کے نہیں جاتے تھے, بلکہ ارد گرد کے کھیتوں سے نکال لیا کرتے تھے. تو اسی طرح جب FC کالج میں ہم گئے تو FC کالج میں بھی یہی شرارتیں ہم وہاں بیٹھے رہتے تھے, اور کبھی شرارت کی اور کبھی تھوڑا بہت پڑھ لیا. ہمارے ایک نبینہ پروفیسر ہوا کرتے تھے, ان کا نام بھی حنیف تھا, اسلامک اسٹڈی کے. تو وہ آواز سے پہچانا کرتے تھے. میرا رول نمبر تھا 677. تو میں ذرا بولتا زیادہ تھا, شرارتیں زیادہ کرتا تھا, تو وہ 677 کے. کس طرح کے اسٹوڈنٹ تھے, لائک تھے آپ؟ نہیں, میں نے تو آپ کو بتایا نا جی, لائک شائک نہیں تھا, نہ لائک بھی نہیں تھا, دونوں نہیں تھے. نارمل تھا. میں زیادہ تو پالیٹکس میں جاتا تھا, الیکشن ہوتے تھے. بچپن سے میں ایوریج ہوں, مطلب کہ نہ تو میں پاس ہوتا رہا ہوں, فیل نہیں ہوتا رہا. ہاں, پاسنگ مارکس آتے رہے ہیں, لیکن کسی میں بہت زیادہ بھی آتے رہے ہیں. جیسے اسلامک اسٹڈی میں میرے 200 میں سے 177 آئے. حالانکہ پروفیسر بھی نابینا تھے, لیکن اللہ نے ایک صلاحیت ان سے لی ہوئی تھی اور کئی صلاحیتیں ان کو دی ہوئی. تو کلوز دوستوں کے ساتھ, پروفیسرس کے ساتھ میرا تعلق, ٹیچرس کے ساتھ میرا تعلق وہ بہت اچھا ہوتا تھا. وہ کلوز بات آپ کر رہے ہیں, ابھی بھی ہیں وہ کالج اسکول کے دوست میرے نا, جو تو کالج اسکول کے ہیں وہ ان میں سے تو میکسیمم. ایک میرا اسکول کا ہے, جب میں نیا سیاست میں آیا تو انہوں نے مجھے ڈھونڈا. جب میں پہلی دفعہ کسی چینل پہ آیا, انہوں نے باہر بیٹھے, سوئٹزرلینڈ میں ہوتا ہے وہ, خاور اس کا نام ہے, اس نے مجھے ڈھونڈا. پھر اس نے مجھے بلانا شروع کیا کہ آپ نے میرے پاس آنا ہے. پھر ایک کینیڈا میں ہے, وہ خرم ہے. بس مختلف جگہوں پہ ہیں آپ, وہ دور ہے, کیونکہ میں نے پھر سوئچ اوور کر کے پنڈی آ گیا. لیکن جب پنڈی آیا تو پنڈی میں 92 میں جو میرے دوست بنے تھے وہ آج بھی میرے دوست ہیں. ان میں سے ایک بھی مجھے چھوڑ کے نہیں گیا, سب میرے ساتھ انٹیکٹ. سیاست سے آپ کو مطلب اتنا ٹائم ملتا ہے کہ آپ فرینڈس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں؟ بالکل میں ٹائم نکالوں. اچھا, میں آرگنائز بندہ ہوں. مجھے پتا تھا کہ آپ نے اتنے بجے آنا ہے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے میں نے یہیں پہ 2-3 میٹنگز رکھی. اتنے بجے میں نے اٹھنا ہے, اتنے میں نے فون کس کو کرنا ہے, یہ رات کو میں لکھ لیتا تھا. آج رات کو میں کوئی اتنا اس میں ڈیجیٹل نہیں ہوں, اور لیکن میں اپنے ایک بک پڑھی ہوتی ہے, اس پہ میں لکھ کے اس کو پیپر کو نکال لیتا ہوں. بک کون ساتھ لے کے چلے, ساتھ PA چل رہا ہو, ہاں جی جب کتنے بجے کدھر کہاں جانا ہے. میری جیب میں وہ ہوتا ہے, مجھے پتہ ہے کٹسی کال کس کو کرنی ہے, ویسے کام کے لیے کال کس کو کرنی ہے. کام کیا اسپورٹس میں بہت کھیلی ہے میں نے. اچھا, بچپن میں میں نے, اب تو کہاں ٹائم ملتا ہے, لیکن بچپن میں جب میں کھیلا کرتا تھا مجھے کچھ بھی زیادہ اچھا نہیں آتا تھا, لیکن میں تیاری بڑی کرتا تھا. میں نے فرض کیا کرکٹ کیا, میں ماجد خان کہلاتا تھا. ہاکی کھیلنے جاتا تھا تو مجھے شہناز شیخ کہا کرتے تھے لوگ, اور اسی طرح فٹ بال میراڈونا کہتے تھے مجھے, کیونکہ میں اس کا یونیفارم پہنتا تھا, نیکر پہنتا تھا. اچھا, یہ ساری چیزیں ہمارے پاس باٹا پور میں اویلیبل تھی. اچھا, پھر اللہ کا کرنا دیکھیں, میں اس وقت ماجد خان کے پاس سے بھی نہیں گزر سکتا تھا. آج ماجد خان میرے سے واک کر رہے ہوتے میرے ساتھ, ٹیلیفونکلی ہمارا رابطہ رہتا ہے. شہناز شیخ کے نام کا میں نے یہاں ہاکی اسٹیڈیم بنایا ہے, وہ میرے بڑے کلوز فرینڈ رہے ہیں بھی, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. تو اسی طرح میراڈونا سے نہیں ملاقات ہوئی. موسیقی سے کوئی دلچسپی ہے؟ جسے موسیقی سے دلچسپی نہیں ہے وہ بندہ نہیں, زندہ دل بھی نہیں, ویسے ہی نہیں ہے دل, تو بات کی بات ہے. میں سنا کرتا تھا بچپن کی بات اگر آپ کر رہے ہیں تو میرے چچا گئے 70s میں 80s میں سعودی عرب. وہ چھوٹے سے بچے تھے, ہم لاہور سے اپنے گاؤں گرمیوں میں آتے تھے چھٹیاں گزارنے. تو میرے چچا نے کہا کہ آپ کو میں نیکسٹ ایئر آؤں تو کیا لے کے آؤں آپ کے لیے. تو میں نے کہا جی میرے لیے ایک پاکٹ ریڈیو لے آئے. اس وقت پاکٹ ریڈیو کی بڑی ویلیو ہوتی تھی. نیکسٹ ایئر آئے, انہوں نے وائٹ کلر کا, مجھے آج بھی یاد ہے 2 سیل اس میں پڑھتے تھے. وہ ریڈیو بہت عرصے تک میں نے کیری کیا, پھر وہ کہیں گم شم ہو گیا. تو اب بھی میں اب میں ایکچولی زیادہ جب یورپ وغیرہ جاتا ہوں, یہاں تو گاڑی سے اترے تو لوگ میٹنگ فلاں, لیکن اگر لمبے سفر پہ جائیں لانگ ڈرائیو پہ تو وہاں پہ میں راحت کو سن لیتا ہوں. اچھا, راحت کو میں بہت سنتا ہوں, راحت کو سنتا ہوں. امجد فرید صابری کو بہت سنتا ہوں, اور وہ اپنے والد سے بھی آگے تھا. نہیں میں سنتا ہی ہوں. اور
اس میں یہ ہے کہ یہ دونوں مجھے بہت اچھے ہیں، لیکن پرانے گانے آج بھی سدا بہار ہیں۔ شادی آپ کی ہوئی، کتنے بچے ہیں آپ؟ میری 23 مارچ 1990 میں شادی ہوئی، 2 میری بیٹیاں ڈاکٹر ہیں، 2 ہی ہیں، دونوں ڈاکٹر ہیں، اور ایک بیٹا ہے وہ اپنا کاروبار کرتا ہے۔ شادی آپ کی جو ہے آپ کی مرضی سے ہے یا ارینج میرج ہے؟ ہاں، اس میں یہ ہے دونوں سمجھ لیں، یعنی دونوں اس لیے سمجھ لیں کہ اس میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ میں نے کہا میں نے یہاں شادی کرنی ہے، وہاں میں شادی میری وہاں نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی جو ڈریسنگ ہوتی ہے، جو شاپنگ ہوتی ہے، وہ آپ خود کرتے ہیں یا پھر آپ کی بیگم ہی؟ اچھا، پہلے تو وہی کرتی تھی، سیدھی سی بات ہے، بہت عرصے تک انہوں نے کی ہے، لیکن پچھلے 4-5 سال سے میں خود کر رہا ہوں۔ میں خود کر رہا ہوں، حالانکہ اب ان کو کرنی چاہیے تو نہیں، میں اب میں واپس جا رہا ہوں، ریٹرن ہو رہا ہوں۔ اچھا، اب میں نے یہی سوچا کہ واپسی کا رخ اختیار کرنا ہے، یعنی ہم نے اپنے آپ کو تصور نہیں کرنا کہ ایج کے حوالے سے، تو اس لیے میں خود ہی سلیکشن کرتا ہوں۔ یہ بھی ابھی پہنا ہوا ہے، یہ میں نے خود کپڑا لیا، خود میں اس کے پاس گیا ٹیلر کو، ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا وائف نے لیا، ٹیلر کے پاس سائز ہوتا تھا، وہ جا کے وہاں دے آتی تھی، تو اسی طرح آپ تو فیملی کے ساتھ کس طرح سے ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں؟ کوئی اسپیسیفک دن ہوتا ہے یا ڈیلی آپ لوگ مطلب؟ نہیں، میرا تو گھر میں 3 دفعہ چکر لگ جاتا ہے۔ میرا گھر ایسی جگہ واقع ہے نا کہ اسلام آباد بھی نزدیک ہے، میرا حلقے کے اندر میں بیٹھا ہوں، پنڈی کا ڈاؤن ٹاؤن، اگر یہاں سے راجہ بازار جائیں تو آپ کو 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے، یہاں سے میں اگر جانا چاہوں I8 یا I9 یا F6 F7 تو میکسیمم میں سگنل فری 15 سے 20 منٹ میں چلا جاؤں گا۔ صحیح۔ فارغ ٹائم میں کیا کرتے ہیں آپ؟ فارغ ٹائم میرے پاس ہے ہی اگر بچے تو؟ اگر بچے زیادہ میرا پلان ہوتا ہے باہر جانے کا، وہ میں بڑا لو کرتا ہوں۔ 97 میں ایک بات آپ کو بچپن کی بھول گیا، وہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ ہوتا یہ تھا کہ جب مجھے کسی نے پوچھنا نا کہ آپ کا پسندیدہ سٹی کون ہے، فیوریٹ سٹی کون ہے، تو میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہتا تھا اس وقت اسکول گوئنگ، میں کہتا تھا ایمسٹرڈیم ہالینڈ، تو میں کراچی تک گیا نہیں ہوا تھا۔ تو لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں یہ وہیں پیدا ہوا ہے، اور پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ 97 میں میری پہلی لینڈنگ جو ہوئی وہ ایمسٹرڈیم ہالینڈ میں ہوئی، شپال ایئرپورٹ پہ۔ پھر اس کے بعد تو پھر میں اب بہت مطلب کہ فریکوینٹ جاتا ہوں، مجھے امریکہ سے باقی جگہوں سے زیادہ یورپ بائی روڈ میں نے سارا دیکھا ہے۔ تو آپ نے ابھی ٹریولنگ کی بات کی، ابھی کوئی ایسی وش ہے جو کہ ادھوری رہتی ہو؟ ہاں، ایک ہے، ٹریولنگ کے علاوہ، باقی چیزوں کے علاوہ، ویلفیئر کے علاوہ، پیسوں کے علاوہ، اولاد اللہ نے دے دی، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ میرے والدین زندہ ہوتے تو میں اپنی خواہشات پوری کرتا، کیونکہ جب وہ تھے تو وہ ہماری خدمت کرتے رہے۔ دیکھیں نا، میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی 86 میں، تو ہم 6 بہن بھائی تھے، وہ ہمیں پالتے ہماری خواہشات پوری کرتے، ایف سی کالج میں پڑھاتے، ہمیں اچھے اچھے کپڑے پہناتے۔ ہمارے والدین ہمیں کپڑے کہاں سے لے کے دے؟ ایک یہ ایسکلیٹر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے کہاں لگا تھا؟ لاہور پینوراما میں، پینوراما سینٹر میں۔ پہلے انارکلی سے لے کے دیتے تھے، پھر اس پینوراما سینٹر سے لے کے دیتے تھے۔ والدہ 95 میں ڈیتھ ہو گئی، اس وقت تک بھی ہم 5 بھائیوں کا عروج فائنینشلی جسے کہتے ہیں وہ نہیں تھا۔ تو اگر وہ دونوں آج زندہ ہوتے، خواہ معذور ہوتے، تو جب مکے جاتے ہیں تو لوگ معذور ماں باپ کو وہ ویل چیئر پہ کروا رہے ہوتے ہیں، تو وہ میرا دل بڑا خراب ہوتا ہے۔ پھر مجھے یاد آتی ہے کہ اگر وہ ہوتے ضرور، بے شک انہی حالت میں ہوتے ہم، لیکن شاید اللہ کو بہتر منظور تھا کہ ان کو اولاد کی محتاجی بھی شاید منظور نہ ہوئی ہو۔ صحیح سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ کے ساتھ گفتگو کر کے بہت اچھا لگا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں، تھینک یو سو مچ۔ جی ناظرین، آپ لوگوں نے گفتگو ملاحظہ فرمائی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے حنیف عباسی صاحب۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ہم موجود ہوں گے کسی سیاسی یا سماجی شخصیت کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔